तोशाखाना केस में दो सजाएं। 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस जिसने बैनुल अक़वामी हेडलाइंस में जगह बनाई। 200 से ज्यादा फौजदारी मुकदमात जिनमें दहशतगर्दी से लेकर रियासती राज अफशा करने तक के इल्जामात शामिल हैं। साइफर केस में एक सजा जो बाद में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म जो इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक बड़ी हद तक तन्हाई और महदूद राब्ते की हालत में कैद हैं, जिनसे मुलाकात के लिए उनकी अपनी बहनों को भी जेल में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई और जिनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर अवाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर तशवीश का इजहार किया है। ये है इमरान खान के क्रिकेट वर्ल्ड कप के कप्तान, फलाई कारकुन, मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म और अब जदीद पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज्यादा कानूनी मुकदमात में घिरे हुए सियासतदान। आज हम इनके सियासी करियर की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी इनके खिलाफ बनने वाले मुकदमात, इनकी सजाओं, इनके अपने दौर हुकूमत से जुड़े स्कैंडल्स और 2036 में इस वक्त इनके कैद के गिर्द मौजूद संगीन तशवीशनाक सवालात की। ये इमरान खान की कानूनी और सियासी स्कैंडल फाइल है। आइए इस केस से शुरू करते हैं जिसे तकरीबन हर पाकिस्तानी उसके नाम से जानता है, तोशाखाना। तोशाखाना पाकिस्तान का वो सरकारी जखीरा है जहाँ गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और दीगर आला शख्सियत की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम को दिए जाने वाले तहफ़ जमा कराए जाते हैं। अगर कोई इक़्तिदार तोहफा अपने पास रखना चाहे तो उसे मुकर्ररा कीमत का एक हिस्सा अदा करके वो तोहफा रियासत से खरीदने की इजाज़त होती है। आमतौर पर मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम होता है। पहला केस, इस्तेगाना का इल्ज़ाम था कि वज़ीर आज़म रहते हुए इमरान खान ने गैर मुल्की मिलने वाले कीमती तोहफ़े जिनमें महंगी घड़ियां भी शामिल थी अपने पास रखी और बाद में उन्हें भारी मुनाफा पर फरोख्त किया, जबकि इन लेन देन को मुनासिब तरीके से जाहिर नहीं किया गया। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इस केस में मुजरिम करार दिया और 3 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी आयद किया। यही वो सजा थी जिसके नतीजे में इमरान खान की फजाई गिरफ्तारी हुई और उनकी मौजूदा मुसलसल का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद तोशाखाना से मुतल्लिक एक दूसरा और अलग केस सामने आया। इस मरतबा खास तौर पर कीमती सरकारी तहफ़ को मुबैना तौर पर कम कीमत पर खरीदने के मामले पर। दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा को 17 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत के मुताबिक इस रियायती खरीदारी के तरीकाकार के नतीजे में रियासत को लाखों रुपए का माली नुकसान पहुंचा। इमरान खान का तर्जुमान जुल्फकार बुखारी, जिसको जुल्फी बुखारी भी कहते हैं, फैसले को मुंतखब एहतसाब का जरिया करार देते हुए कहा कि ये इंसाफ के बुनियादी असूलों को नजरअंदाज करता है। पीटीआई ने फैसले के फौरन बाद पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान किया। इमरान खान की कानूनी टीम ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर की। अब ये वाज़ेह करना जरूरी है कि कानूनी तौर पर ये मुकदमा इस वक्त कहाँ खड़े हैं। 2023 के पहले तोशाखाना केस में दी गई सजा बाद में अपील के दौरान मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि 2025 का 17 साल फैसला इस वक्त ज्यादा अहम सजा है और इसके खिलाफ अपील ज़ेर समाअत है। यानी ये दो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इनके हकाइक भी अलग है, लेकिन दोनों में बुनियादी इल्जाम एक ही नोयत का है। पाकिस्तान के एहतसाबी इदारों के मुताबिक इमरान खान ने रियासत की मिल्कियत में होने वाले तहफ़ से ज़ाती माली फायदा उठाया। 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट केस माली एजेंट के एतबार से ये अब तक इमरान खान को दरपेश सबसे बड़ा करप्शन केस है और कानूनी माहिरीन भी इसे मुसलसल उनके खिलाफ सबसे संगीन मुकदमा में शुमार करते हैं। आइए बुनियादी इल्जाम को समझते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म थे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए ने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड के ऐसे असासे जब्त किए जो अरब पति कारोबारी शख्सियत और बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज से मुंसलिक थे। बहरिया टाउन पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक खदशात के पस मंजर में हुई थी। बाज़ एक तस्वीर के तहत ये रकम पाकिस्तानी रियासत को वापस कर दी गई। नीब का इल्जाम है कि इसके कुछ ही अरसे बाद ये 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाना बतौर बरामद शुदा रकम जमा हुए। बरामद शुदा रकम जमा होने के बजाय ऐसे तरीके से इस्तेमाल हुए बेक वक्त मलिक राज पर नैब का वाजिबुल अदा एक बहुत बड़ा जुर्माना भी अदा हो गया। यानी इस्तिगासा के मुताबिक रियासत को मिलने वाली रकम को इस अंदाज में इस्तेमाल किया गया जिससे मलिक राज की एक बड़ी माली जिम्मेदारी भी खत्म होगी। इसके अलावा इस्तिगासा का इल्जाम है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बहरिया टाउन की जानिब से जमीन और अरबों रुपए फराहम किए गए। इल्जाम यह भी है कि इस जमीन और रकम को बाद में जोड़े की फैमिली चैरिटी ने अलकादर यूनिवर्सिटी का कयाम में इस्तेमाल किया। इस्तिगासा ने इस जमीन को एक रुश्वत के तौर पर पेश किया जिसे फलाही अतिया का आरोप दिया गया। फरवरी 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की और दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इमरान खान की कानूनी टीम ने इस मुकदमों को साजिश आदेश करार दिया। फिर जनवरी 2025 में यह अडेला जेल के अंदर ही कायम की गई एक आर्जी अदालत में जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। इमरान खान को 14 साल कैद जबकि बुशरा बीबी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों पर जुर्माने भी आयद किए गए। नीब के मुकदमे का एक अहम हिस्सा इस मौक़िफ़ पर मबनी था कि इमरान खान ने रियासती रकम को बहरिया टाउन की ज़मीन की अदायगियों से मुंसलिक एक अकाउंट में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। इस्तिगासा का यह भी कहना था कि तहकीकात के दौरान इमरान खान को मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, लेकिन उन्होंने मुतल्लिका मालूमात फराहम नहीं की। दिसंबर में इन इब्तदाई सज़ाओं के बाद भी इमरान खान और बुशरा बीबी पर
اسی کیس کی مزید اور اضافی شکلوں میں فرد جرم عائد کی گئی، تاہم ان مخصوص بات کی سزاؤں کو بعد میں اپیل کے فیصلے تک معطل کر دیا گیا۔ عمران خان اور بشرا بیوی نے پورے معاملے میں کسی بھی قسم کی غلط کارروائی سے انکار کیا۔ ناقدین اس مقدمے میں موجود 190 ملین پاؤنڈ کی غیر معمولی بڑی رقم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سابق سربراہ حکومت کے خلاف سامنے آنے والے سب سے سنگین مالی مقدمات میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ پوری استغاثہ کی کہانی ہی الٹی ہے۔ اس کے مطابق عمران خان کی حکومت ہی وہ حکومت تھی جس نے بیرون ملک سے یہ رقم پاکستان کے واپس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پی ٹی آئی کا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی حکومت میں یہ رقم پاکستان واپس لے، اسی شخص کے خلاف اسی رقم کی واپسی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پارٹی کے مطابق یہ مقدمہ دراصل عمران خان کے خلاف ایک منظم اور سیاسی طور پر ہدف بنائی گئی کارروائیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیس اس لیے شامل کرنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ قانونی عمل ہمیشہ عمران خان کے خلاف ہی نہیں ہے۔ الزام کیا تھا؟ 2022 میں جب عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے مبینہ طور پر ایک خفیہ سفارتی مراسلہ، جسے عام طور پر سائفر کہا جاتا ہے، عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ مراسلہ واشنگٹن میں تعینات پاکستان کے سفیر کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ عمران خان نے ایک عوامی جلسے میں اسے اپنی حکومت کے خلاف ایک بیرونی اور بالخصوص امریکی حمایت یافتہ سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ اس معاملے کا مرکز امریکی سفارتکار ڈولن ڈرو کے ساتھ ہونے والی ایک گفتگو تھی۔ استغاثہ کا موقف تھا کہ عمران خان نے ریاستی خفیہ معلومات کو ظاہر کر کے پاکستان کے آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اور حساس سفارتی مراسلات کو عوام کے سامنے لا کر قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ جنوری 2024 میں ایک خصوصی عدالت نے عمران خان اور ان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جون 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کو مکمل طور پر بری کر دیا۔ عدالت نے ان کی سزائیں ختم کر دی اور ان کی رہائی کا حکم دیا، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں قید نہ ہو تو انہیں رہا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے عمران خان کے خلاف موجود دوسرے مقدمات کی وجہ سے وہ جیل سے باہر نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے اس فیصلے کو جھوٹا، فضول اور بے بنیاد مقدمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدت میں شادی کا مقدمہ۔ یہ مقدمہ بشرا بی بی کے شوہر خاور مانیکا نے دائر کیا تھا۔ اس میں الزام عائد کیا کہ جب عمران خان اور بشرا بی بی نے 2018 میں شادی کی تو بشرا بی بی نے اپنی پہلی شادی ختم ہونے کے بعد اسلام آباد میں مقررہ عدت کی مدت پوری نہیں کی تھی۔ مقدمے کے مطابق پہلی شادی کے اختتام اور دوسری شادی کے دوران لازمی عدت پوری نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی قانونی طور پر درست نہیں تھی۔ فروری 2024 میں یعنی عام انتخابات سے صرف چند دن پہلے عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو اس کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے کے وقت تحریک انصاف اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے الزام عائد کیا کہ مقدمے کا فیصلہ جان بوجھ کر ایسے وقت میں سنایا گیا تاکہ عمران خان کو انتخابی مہم سے دور رکھا جا سکے، لیکن جولائی 2024 میں اپیل کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو بری کر دیا اور ان کی فوری رہائی کا حکم دیا، بشرط یہ کہ انہیں کسی دوسرے مقدمہ مطلوب نہ ہو۔ لیکن وہ دوسرے مقدمات میں مطلوب تھے، خاص طور پر عمران خان کو اسی عرصے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار 9 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق نئے مقدمات، اور یہی مقدمات ہیں جن کی طرف ہم اب بڑھتے ہیں۔ 9 مئی 2023 فسادات اور 200 سے زائد مقدمات۔ یہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے بعد کسی سیاسی زندگی کا شاید سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا دن تھا، اور اسی ایک واقعے کے نتیجے میں ان کے خلاف دائر تقریباً 200 مقدمات میں سے بڑی تعداد سامنے آئی۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت ایک الگ کرپشن کیس میں۔ اس کے ردعمل ملک بھر میں تحریک انصاف کے حامیوں نے پرتشدد احتجاج شروع کر دیا اور حساس فوجی اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان مقدمات میں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، عسکری ٹاور، اور سب سے سنگین واقعہ میں راولپنڈی میں پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GSQ کا کمپاؤنڈ بھی شامل تھا۔ پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملوں کو انتہائی سنگینی سے لے جاتا ہے اور ریاست کا ردعمل بھی بڑے پیمانے پر سامنے آیا۔ دہشت گردی کے مقدمات، فوجی قوانین کے تحت کارروائیوں سے متعلق دفعات اور تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف گرفتاریوں کی ایک بڑی لہر شروع ہوئی۔ عمران خان کو بھی ان واقعات سے متعلق دہشت گردی کے الزامات کا سامنا ہے۔ دسمبر 2024 میں GHQ حملہ کیس میں باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس مقدمے کی کارروائی اب بھی جاری ہے۔ صرف لاہور میں ہی عمران خان کا نام 9 مئی سے متعلق 1 درجن الگ مقدمات میں شامل کیا گیا ہے، جن میں مختلف شہروں میں پیش آنے والے مختلف واقعات شامل ہیں۔ ایک سماعت کے دوران استغاثہ نے 9 مئی کے تشدد کے پیمانے کا موازنہ امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے سے بھی کیا، ایک ایسا موازنہ جس پر خاص بحث ہوئی، لیکن اس قانونی کریک ڈاؤن کی انسانی قیمت صرف عمران خان تک محدود نہیں رہی۔ اگست 2025 میں سرگودا کی انسانی دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے ایک کارکن محمد اسماعیل کو فسادات میں کردار ادا کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی، جس میں ایک عدالتی کمپلیکس پر حملہ بھی شامل تھا۔
اسی دوران عدالت نے 50 دیگر افراد کو جن میں موجودہ قانونی ساز بھی شامل تھے عدالت میں پیش نہ ہونے پر اشتہاری ملزمان قرار دیا۔ تحریک انصاف نے اس مخصوص فیصلے کو عدلیہ کے چہرے پر ایک سیاسی دباؤ قرار دیا۔ پارٹی کا موقف تھا کہ کسی ملزم کو اس سے متعلق 2 دیگر مقدمات میں پہلے ہی بری کیا جا چکا تھا اور ان مقدمات میں عدالت پہلے ہی وہ شواہد مسترد کر چکی تھی جنہیں دوبارہ اس کیس میں بنیاد بنایا گیا۔ عمران خان کے ناقدین کے نزدیک 9 مئی اب بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سیاسی متحرک کاری ایک خطرناک حد عبور کر گئی تھی، ایسی حد جہاں سیاسی احتجاج براہ راست فوج کو نشانہ بنانے تک پہنچ گیا۔ اور پاکستان میں فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس سے زیادہ تر سیاسی قوتیں بھی براہ راست چیلنج کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے حامی پورے قانونی رد عمل کو ایک بڑے اور غیر امتیازی کریک ڈاؤن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ریاست نے تحریک انصاف کے پورے سیاسی ڈھانچے کو مجرمانہ شکل دینے کی کوشش کی، ہم کارکنوں کو بھی کمزور شواہد کی بنیاد پر مقدمات میں الجھایا اور پارٹی کی قیادت کو مسلسل طور پر عدالتوں میں مصروف رکھا تاکہ وہ سیاسی میدان اور انتخابی مہم سے دور رہے۔ وارنٹ فنڈنگ کیس 2022 کے بعد سامنے آنے والے تمام مقدمات سے پہلے ایک ہی کیس موجود تھا اور شاید یہی وہ کیس تھا جس نے پہلی مرتبہ تحریک انصاف کی بڑی محنت سے بنائی گئی صاف سیاست کی ساخت پر سوال اٹھایا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کئی سال جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد فیصلہ سنایا۔ یہ تحقیقات 2014 میں تحریک انصاف کے ایک بانی رکن کی جانب سے دائر کی گئی شکایت سے شروع ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل ہوئی تھی جن میں غیر ملکی شہری اور غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل تھے اور یہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی مالیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ 2022 کے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو اس معاملے میں قصوروار قرار دیا اور متعلقہ جمعیت اکاؤنٹ اور رقم ضبط کرنے کا حکم دیا۔ لیکن تحریک انصاف کا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ تقریباً تمام بڑی پاکستانی سیاسی جماعتیں جن میں اس کے بڑے سیاسی حریف بھی شامل ہیں اسی طرح کے غیر شفاف ذرائع سے فنڈنگ حاصل کرتی رہی ہیں۔ پارٹی کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تحریک انصاف نے فنڈنگ حاصل کی بلکہ یہ ہے کہ قانون کا اطلاق منتخب طور پر صرف تحریک انصاف پر کیا گیا، یعنی تحریک انصاف کے مطابق سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کی مثال ہے جہاں ایک جماعت کو نشانہ بنایا گیا جبکہ دوسری جماعتوں کے مالی معاملات میں اسی شدت سے کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ کیس باقی مقدمات سے کچھ مختلف ہے کیونکہ براہ راست عمران خان کے خلاف مقدمہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا اسکینڈل تھا جو ان کی حکومت کے دور میں ان کے اپنے قریبی سیاسی حلقے کے اندر سامنے آیا۔ ناقدین کے مطابق یہ عمران خان کے کرپشن کے خلاف سیاست کے دعوے کے بارے میں ایک اہم سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ 2020 میں پاکستان کو اچانک چینی کی قیمت میں اضافے اور قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان نے اس معاملے کی فورینسک تحقیقات کا حکم دیا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو اس میں ملک کے بعض بڑے شوگر پروڈیوسرز کے نام شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق ان صنعت کاروں نے چینی کی برآمد پر ملنے والے حکومت سبسڈی سے فائدہ اٹھایا، پھر اس کے فوراً بعد ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ یعنی ناقدین کے مطابق بعض شوگر ملز نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا، ایک طرف حکومت سے برآمد سبسڈی حاصل کی اور دوسری طرف اندرون ملک بڑھتی ہوئی قیمتوں سے منافع کمایا۔ اس فہرست میں سب سے زیادہ دھماکہ خیز نام جہانگیر ترین کا تھا۔ وہ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی میں شمار ہوتے تھے اور ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک انہیں تحریک انصاف کا ایک اہم مالی معاون اور تنظیم میں معمار سمجھا جاتا رہا۔ اس اسکینڈل کے سیاسی اثرات بھی نمایاں تھے۔ آخرکار جہانگیر ترین کو تحریک انصاف کے اندرونی سیاسی حلقے سے دور کر دیا گیا۔ بعد میں وہ ایک عرصے کے لیے ملک سے باہر بھی چلے گئے جسے بہت سے لوگوں نے عملاً خود ساختہ جلا وطنی قرار دیا اور بالآخر ان کے اور تحریک انصاف کے دوران مکمل سیاسی علیحدگی ہو گئی جس کے بعد انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کر لی۔ لیکن اس وقت ناقدین نے ایک اہم سوال اٹھایا تھا، کیا اس معاملے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے لیکن تحریک انصاف کے اپنے بعض اندرونی ذرائع کے مطابق اسی نوعیت کے معاملات میں ملوث 80 سے زیادہ دیگر شوگر ملز کی اتنی شدت سے تحقیقات نہیں کی گئی۔ مزید ہے کہ 2021 میں ایف آئی اے کے کیس کے مرکزی تفتیشی افسر کو اچانک تحقیقات سے ہٹا دیا گیا۔ یہ اقدام اس وقت تحریک انصاف رکان اسمبلی کے دباؤ کے بعد سامنے آیا جہانگیر ترین کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ اور یہاں ایک بار پھر وہی سوال سامنے آتا ہے کہ تحریک انصاف آج خود عمران خان کے خلاف مقدمات کے بارے میں اٹھاتی ہے، کیا احتساب واقعی سب کے لیے یکساں تھا؟ ایسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر منتخب انداز میں استعمال کیا گیا۔ ناقدین جس سمت ظریفی کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس نے اپنی پوری سیاسی شناخت اشرافیہ کے قبضے اور کرپشن کے خاتمے کے وعدے پر بنائی تھی، اسی حکومت کے دور میں اس کے اپنے ارب پتی مالی معاون کا نام ایک بڑی کرپشن اسکینڈل میں سامنے آیا اور آخرکار اسے کوئی ایسی سنگین قانونی سزا نہیں ملی جو اس معاملے کے حجم کے مطابق ہو۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے فوری اور صاف لفظوں میں سب سے پریشان کن حصہ ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔
تقریباً نومبر 2025 کے آغاز سے عمران خان کے خاندان اور تحریک انصاف کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ انہیں اڈالہ جیل میں بڑی حد تک تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان تک کسی کی رسائی نہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان ذوالفقار بخاری نے ایک موقع پر کہا کہ نومبر کے آغاز سے کسی نے عمران خان کو نہیں دیکھا، جبکہ حکام کی جانب سے اس کی کوئی واضح وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ اس صورتحال کے بعد کئی ہفتوں تک احتجاج، اجالتی درخواستیں اور عوامی تشویش میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی دوران بعض غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں غیر مصدقہ افواہیں بھی پھیلیں کہ عمران خان دوران حراست انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے بیٹے قاسم نے بھی عوامی طور پر مطالبہ کیا کہ اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ ان کے والد زندہ ہیں۔ دسمبر 2025 میں عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیرہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف باقاعدہ کوئنے عدالت میں درخواست عائد کی۔ ان کا الزام تھا کہ جیل حکام اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے تحت خاندان کو ہفتے میں 2 مرتبہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی مہینے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے تشدد ایک عوامی بیان جاری کیا۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا کہ وہ ان حالات کا جائزہ لے جنہیں انہوں نے غیر انسانی اور غیر باوقار حراستی حالات قرار دیا، اور خاص طور پر طویل عرصے تک قید، تنہائی، ممکنہ صحت کے خطرات پر تشویش ظاہر کی۔ دوسری جانب پاکستانی حکام نے مسلسل کسی بھی قسم کے ناروا سلوک کی تردید کی۔ حکام کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل میں مختلف سہولیات حاصل ہیں، جن میں جم کا سامان اور ذاتی باورچی بھی شامل ہیں، اور ان کی صحت بھی اچھی ہے۔ دسمبر میں کئی ہفتوں کے احتجاج کے بعد کم از کم ایک موقع پر عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ عمران خان صحت مند ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ دن کا زیادہ تر وقت اپنی کوٹری میں محدود رہتے ہیں۔ پھر 2026 کے آغاز میں حملے میں ایک اور زیادہ سنگین پہلو سامنے آیا۔ تحریک انصاف کے عہدیداروں نے بتایا کہ عمران خان میں آنکھ کی ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں مناسب علاج نہ ہونے کی صورت میں مستقل طور پر بینائی متاثر ہونے کا حقیقی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کی علامات اکتوبر 2025 سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جنوری 2026 کے آخر میں حکام نے عمران خان کو رات کے وقت خاموشی سے ایک سرکاری اسپتال میں منتقل کیا۔ حکام کے مطابق انہیں ایک مختصر طبی طریقہ علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن اس منتقلی سے پہلے ان کے خاندان یا قانونی وکلاء کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بین الاقوامی کرکٹ کے 14 سابق کپتانوں نے پاکستانی حکومت کو ایک مشترکہ خط لکھا۔ انہوں نے عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں ضروری طبی سہولت فراہم کی جائے۔ پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کو مسلسل مناسب طبی علاج فراہم کیا گیا، جن میں جنوری 2026 میں ریٹنا میں موجود خون کے لوتھڑے کو نکالنے کے لیے سرجری بھی شامل تھی، لیکن تنازع یہیں ختم نہیں ہوا۔ جون 2026 تک عمران خان کی بہن علیمہ خان اب بھی عوامی طور پر یہ الزام عائد کر رہی تھی کہ عمران خان کو 6 ماہ سے کتابیں فراہم نہیں کی گئی، انہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہیں اپنے بیٹوں سے بات کرنے سے بھی روکا گیا۔ اسی دوران انہیں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی وائرل افواہوں کی بھی تردید کرنا پڑی۔ ان میں ایک افواہ یہ تھی کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف نے خفیہ طور پر جیل میں عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ علیمہ خان نے اس دعوے کو گمراہ کن معلومات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ تو یہاں دو بالکل مختلف بیانات سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف معتبر بین الاقوامی ادارے عمران خان کا خاندان اور ان کی سیاسی جماعت یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہیں طویل عرصے سے تک تنہائی میں رکھا گیا، ضروری طبی سہولیات تک رسائی محدود کی گئی، اور خاندان سے ملاقات کے حقوق روکے گئے۔ ایسی صورتحال جو معمول کے جیل کے طریقہ کار سے کہیں آگے جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی جیل حکام اور حکومت مسلسل کسی بھی ناروا سلوک کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صحت مند ہیں اور انہیں ضرورت کے مطابق طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر سرجری بھی کی گئی۔ لیکن ایک بات جس پر اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ عدالتوں کو بار بار جیل کو ملاقات کے حقوق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری اور دوبارہ جاری کرنا پڑے ہیں، اور صرف یہی حقیقت آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان کی حراست کی صورتحال کس قدر متنازع اور شدید سیاسی تنازع کا مرکز بن چکی ہے۔ مکمل تصویر کے لیے چند اہم تنازعات کا مختصر ذکر بھی ضروری ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے 1990 کے دہے میں عمران خان ایک برطانوی عدالت میں دائر کیے گئے پیٹرنٹی کیس کا بھی سامنا کر چکے تھے۔ یہ برطانوی سوشلائٹ سیتا وائٹ نے ان کی بیٹی ٹائرن وائٹ کے حوالے سے دائر کیا تھا۔ معاملہ بالآخر عدالت کے اس فیصلے پر ختم ہوا کہ عمران خان ہی بچی کے والد ہیں، ایک ایسی بات جسے عمران خان نے کئی برس بعد قومی طور پر تسلیم بھی کیا۔ پھر ان کے دور وزارت عظمیٰ میں 2021 میں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران ان کے ایک بیان پر پاکستان کے اندر اور بیرون ملک شدید تنقید ہوئی۔ عمران خان نے ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی کے واقعات کے حوالے سے خواتین کے لباس کو بھی ایک وجہ کے طور پر بیان کیا تھا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیموں نے ان تبصروں کو وکٹم بلیمنگ یعنی متاثرہ فرد ہی کو ذمہ دار ٹھہرانے کے مترادف قرار دیا۔
اس بیان نے عمران خان کے دور حکومت میں خواتین کے حقوق اور صنفی معاملات پر ان کے مجموعی موقف کے حوالے سے ایک بار پھر بحث چھیڑ دی۔ اس کے علاوہ عمران خان کو اپنے سیاسی مخالفین اور اپنی حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کے خلاف سخت بیانیے کی وجہ سے بارہا تنقید کا سامنا رہا۔ صحافت کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے ان کے دور حکومت میں ایسے بیانات اور اقدامات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اس ماحول نے پاکستانی میڈیا میں خود سینسرشپ اور خوف کی فضا پیدا کرنے میں کردار ادا کیا۔ آج صورتحال کہاں کھڑی ہے؟ تو آئیے پوری تفصیل ایک بار پھر سامنے رکھتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے دو الگ مقدمات میں سزائیں، جن میں سے ایک میں عمران خان کو 17 سال قید کی سزا کا سامنا ہے اور یہ فیصلہ اپیل کے مرحلے میں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے القادر ٹیسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا اور یہ فیصلہ بھی اپیل کے مرحلے میں ہے۔ ایک سائفر کیس کی سزا جسے اعلیٰ عدالت نے مکمل طور پر ختم کر دیا، کیس کی سزا جسے بھی مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ مقدمات جو بڑی حد تک 9 مئی کے ہنگاموں اور ان سے جڑے بڑے واقعات سے متعلق ہیں۔ ایک بین ملکی فنڈنگ کیس میں جن میں ان کی اپنی جماعت الیکشن کمیشن میں قانونی طور پر ناکام ہوئی، اور ان کے دور حکومت پر سامنے آنے والا چینی کا اسکینڈل جس میں ان کے قریبی سیاسی ساتھیوں میں سے ایک نام بھی سامنے آیا، اور پھر آج 2026 میں ایک سابق وزیر اعظم جیل میں موجود ہیں جن کے اپنے خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں ہفتہ بہ ہفتہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ ریاست اس دعوے کو مسترد کرتی ہے لیکن اس تنازع کو مکمل طور پر ختم کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی شدید سیاسی تقسیم میں آپ کسی بھی جانب کھڑے ہوں، ایک حقیقت سے انکار مشکل ہے: قانونی اور انسانی داستان کا حجم، اس کا دورانیہ اور اس کے گرد موجود مسلسل تنازع اب پاکستان کی جدید سیاسی تاریخ کی سب سے اہم کہانیوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان تمام مقدمات میں سب سے اہم کیس کون سا ہے۔ میں ہوں بشیر حسین، اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔